हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। और आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के बारे में डिबेट्स, पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानियों के व्यूज़, क्रिटिसिज्म, रिजर्वेशंस, ग्रीवियंसेस सब अपनी जगह एक हकीकत हैं, लेकिन पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस इज़ अ ब्लेसिंग, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। और इसका बहुत ज़्यादा एहसास होता है जब आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स आपको उस वक्त देखने को मिलती हैं अपने ही अंदर जो आपने अदरवाइज सोची भी नहीं होती। सो आई हैव स्पेंड सम टाइम आउट ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ रह के मैंने ये सोचा है कि एट टाइम्स हम बहुत गुस्से में भी होते हैं, बहुत मायूस भी होते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी होना, पाकिस्तान का नक्शे पे एग्जिस्ट करना एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ये एक ब्लेसिंग है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते डेफिनेटली। बाकी शिकवे, शिकायतें, मायूसी, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। एनीवेज, गेटिंग बैक टू जियो पॉलिटिक्स, लाइफ बड़ी डिफरेंट हो जाती है जब वीक में 4 से 5 दफ़ा आपको सिर्फ जियो पॉलिटिक्स ही ट्रैक करने पड़ते हैं, एंड दैट इज़ माई जॉब एट द मोमेंट। और उससे एक ऐसा एंगल जहन में आता है जो कि जिस पे फिर मैं रिसर्च करती हूँ तो वाकई उसमें बहुत मटेरियल होता है और उसमें बड़ी जान होती है उस आर्ग्यूमेंट में। सो जितने भी इस वक्त वाशिंगटन में लोग हैं, वो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इतनी ज़्यादा थ्रेट है नहीं शायद ईरान से, जितनी कि इंटेलिजेंस फ्रॉम इज़राइल उनको कन्वे कर रही है। और रॉयटर्स ने तो ख़बर लगाई है कि यूएस जो है वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा कि जो इसराइल की तरफ से वार्निंग्स आ रही हैं कि देयर इज़ अ प्लॉट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप, कि ईरान उन्हें कत्ल करना चाहता है, वो सही भी है कि नहीं है। और वो जो उन्होंने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, लोग इस पे डिफरेंट राय दे रहे हैं, अपना एयरक्राफ्ट चेंज किया, वो इसी की वजह से है क्योंकि जो टिप्स आ रही हैं इसराइलीज़ की तरफ से, वो कहते हैं कि स्नाइपर अटैक भी हो सकता है, यानी डायरेक्ट गोली भी मारी जा सकती है आपको, नाइफ अटैक भी हो सकता है, शोल्डर मिसल, शोल्डर पे रख के जो मिसल लॉन्च किया जाता है उसके ज़रिए से भी आपको निशाना बनाया जा सकता है। और सीक्रेट सर्विस जो है उसने एयरफोर्स 1 से 2 दफ़ा टर्की के ट्रिप पे जाते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप को मूव किया। CIA की असेसमेंट ये है कि इजरायली इंटेलिजेंस जो ईरानियन थ्रेट्स हमें बता रही है उसमें कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं है US की सीक्रेट सर्विस का। कितना माइन्यूटली ईरान को इस वक्त इजरायली देख रहे हैं और उस इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे हैं विद US, उसकी एक मिसाल ये है कि अभी कुछ रीशफलिंग हुई है जो अपर रैंक्स हैं ऑफ IRGC, उसमें कुछ नए लोग अपॉइंट हुए हैं और उसको भी माइन्यूटली डिस्कस किया जा रहा है कि कौन सा नया कमांडर अपॉइंट हो रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसने कब IRGC ज्वाइन की थी, कितने साल वहाँ पे सर्विस की। अभी मोहसिन रज़ाई नाम के एक साहब हैं जिन्होंने यूँ कहें कि IRGC की जो इंटेलिजेंस ब्रांच है उसको क्रिएट किया था। 71 ईयर्स के हैं वो, और रेवोल्यूशनरी गार्ड को 16 साल तक वो ईरान इराक वॉर समेत हैंडल करते रहे हैं। और इंटरपोल के जो रेड नोटिसेस इशू होते थे उसमें उनका नाम होता था, क्योंकि 1994 में एक बॉम्बिंग हुई थी इन बुएनस आयर्स इन अर्जेंटीना, और वो बॉम्बिंग डायरेक्टली अटैक थी ऑन जूइश कम्युनिटी सेंटर, उसमें उनका नाम था। इंटरपोल ने उनके खिलाफ वारंट्स इशू किए हुए थे। अब वो सेक्रेटरी मुकर्रर हुए हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये वो बॉडी है जो डिसाइड करती है कि वॉर कैसे लड़नी है, डिप्लोमेसी में क्या करना है, US के साथ कैसे डील करना है। तो मोहसिन रज़ाई ने आते ही अमेरिकन ऑडियंसेस के साथ डायरेक्टली बातचीत की है, एक अमेरिकन टेलीविज़न को इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि हम अमेरिकन लीडरशिप जो है उससे बहुत मायूस हैं, हम समझते हैं कि अमेरिकन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है कि इस वक्त हम किस जगह पे खड़े हैं, यानी कि ईरान और US। उनके आने से पहले के जो 4 महीने थे, उन 4 महीनों से पहले जो अली लारिजानी थे वो इंचार्ज थे इसी पोजीशन के, वो इस पोजीशन पे मौजूद थे। वो भी कोई माइनर ऑफिशियल नहीं थे, उनके बारे में भी इस कदर डिटेल्स पब्लिश हो रही हैं जेरूसलम पोस्ट वगैरह में। 12 साल तक वो ईरान की पार्लियामेंट को रन करते रहे हैं, और उसके बाद वो खामनाई के जो है राइट हैंड समझे जाते थे, अली खामनाई जिनकी असैसिनेशन हुई है। और फरवरी में जब उनकी असैसिनेशन हुई तो अली लारिजानी जो है वो इफ़ेक्टिवली
علی خامنائی کی جگہ پہ وار ٹائم میں ایران کے لیڈر تھے، اور اسرائیل میں ان کو ٹارگٹ نمبر 1 کہا گیا، کیونکہ انہوں نے اتنا سکسیزفلی ان کی اسیسینیشن کے بعد، آیت اللہ کی اسیسینیشن کے بعد سارے معاملات سنبھالے کہ پھر اسرائیل کو ٹارگٹ نمبر 1 ان کو ڈکلیئر کرنا پڑا. اینڈ وی آل نو کہ پھر ایک ایئر اسٹرائک ہوئی مارچ میں، جس میں ان کو ان کے بیٹے سمیت جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد کے جو 4 مہینوں کا ویکیوم تھا، اس کو اب یہ محسن رضائی جو ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کور کریں گی، کیونکہ وہ 4 مہینے بہت ڈیفیکلٹ تھے فار ایرانین چین آف کمانڈ. سو اس میں فائنر اینگل یہ ہے کہ کوئی نئے لوگ نہیں آ رہے، جو ریپلیس کر رہے ہیں لوگوں کو، جو اسیسینیٹ ہو رہے ہیں ایران کی کمانڈ سسٹم میں، وہ لوگ ہیں جو کریئر IRGC ہارڈ لائنر ہیں. 71 ایئرس کے ہیں محسن رضائی جو ہیں، اور اس سے پہلے اس کا مطلب ہے انہوں نے بڑی کلوزلی سسٹمز کریٹ کرنے میں بڑا رول پلے کیا ہے. اس اپوائنٹمنٹ کے اگلے دن ہی 6 اور نام سامنے آئے، اور اس کو میجر ری شفلنگ کہا جا رہا ہے. علی عبداللہ ہی ان کو چیف آف سٹاف آف دا آرمڈ فورسز اپوائنٹ کیا گیا ہے. احمد واحدی ہیں جن کو میجر جنرل پہ پروموٹ کر کے کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا ہے IRGC کا. مصطفیٰ ایزدی ہیں جو ان کے ڈیپٹی ہوں گے، اور اس کے علاوہ علی ازمائی ہیں جو کہ IRGC کی نیوی کو دیکھ رہے ہیں. حسین طیب ہیں، فارمر انٹیلیجنس چیف ہیں، جو کہ ڈومیسٹکلی پیراملٹری فورسز جو ایران کے اندر انٹرنلی معاملات کو کیسے دیکھنا ہے وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اگر آپ اس ساری لسٹ کو الگ الگ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے IRGC سے بلانگ کرتے ہیں. اس میں کسی ریگولر آرمی کی طرف سے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، ڈپلومیٹک کور میں سے کوئی نہیں آیا، پولیٹیکل سائٹ سے کوئی نہیں آیا، پولیس سائٹ سے کوئی نہیں آیا. اس لیے IRGC کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ریولوشنری گارڈ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ جو سپریم لیڈر تھے وہ یہ سمجھتے تھے، جو کہ امام خمینی تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی زیادہ پینیٹریشن ہو چکی ہے CIA کی انٹو دا پولیٹیکل سسٹم، انٹو دا ملٹری، انٹو دا بیوروکریسی آف ایران، کہ ہمیں ایک ایسی باڈی کی ضرورت ہے جو صرف سپریم لیڈر سے لائل ہو، صرف اسی کو جواب دہ ہو. ٹریننگ بھی ان کی بالکل علیحدہ رکھی گئی، ریگولر آرمی کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. موٹو ان کا یہ تھا کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ کانٹ بی ٹرسٹڈ، اور ایران کے جو انیمیز ہیں وہ ہر راستہ اور ہر اوپننگ کو یوز کریں گے، فورن آفس سے لے کے بیوروکریسی تک، دوبارہ سے بریچ کر کے یہ جو ریولوشن آیا 1979 میں اس کو بریک کرنے کے لیے. سو دس واز دا بیک گراؤنڈ آف IRGC. تو ایک کمپلیٹ فائنینشیل، ملٹری اینڈ پولیٹیکل سسٹم ہے آن اٹس اون. سو یہ 7 اپوائنٹمنٹس نہیں ہیں. دس از دا ورلڈ ویو آف ایران، کہ وہ آنے والے ٹائم کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ان کی ہسٹوریکل، پولیٹیکل اور سویلائزیشنل میموری انہیں کیا سکھاتی ہے، اور وہ آنے والے ٹائم کو کیسے دیکھ رہے ہیں. آنے والے ٹائم میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ ایک ایسا ری شفل کریں جس میں جو اسلام آباد میمورینڈم جو کہ ایکسپائر ہو رہا ہے اس کے 60 days on 17th of August، اس کے بعد کوئی نیا فریم ورک ہر حال میں بننا ہے، چاہے وہ اسی کی کنٹینویشن ہو یا وہ کچھ نیا ہو. سیز فائر ابھی تک ہو پایا یا نہیں آیا، لیکن یہ لینگویج دنیا کو سنائی دیتی رہنی چاہیے کہ ڈپلومیٹکلی ایران انگیج کر رہا ہے ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے یہی میسج دینا ہے کہ ہم پیس کے لیے میکسیمم ایفرٹ کر رہے ہیں، ہاں ہم نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پیس لانا ہے. سو اس لیے یہ ساری ری شفلنگ جو ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے لوگ کون ہوں گے، نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگ کون ہوں گے. سو 1979 کے ریولوشن کے بعد یہ سارا سسٹم کریٹ کیا گیا. علی خامنائی جن کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے وہ 36 ایئر سے یہی ڈاکٹرین تیار کر رہے تھے، اسی وار کے لیے پریپیئر کر رہے تھے. اور اب جب وہ وقت آیا ہے تو وہی IRGC کے لوگ جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ڈپلومیٹ نہیں، کوئی پولیٹیکل فگر نہیں. تو جو ایران سینٹرک لوگ ہیں، جو ایرانی ہیں خود بھی، یا جو ایرانی سسٹمز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن اب دنیا میں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، ویسٹ میں زیادہ تر موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک پوری لیئر ہے جس میں ایک اسٹیٹ جس کی ایک سویلائزیشنل میموری ہے، جس میں وہ بہت پرائڈ لیتے ہیں، ان کا ایک نیشنل پرائڈ ہے جو کہ اگر ماڈرن ہسٹری آپ صرف 1901 سے ہی شروع کر لیں تو بار بار اس کو بریچ کیا گیا ہے، بار بار ان کو ٹیسٹ کیا گیا ہے.
اینڈ نمبر 3 ان کی ایک آئیڈیالوجی بھی اس میں ایڈ ہو گئی ہے جو کہ بڑی ہارڈ کور ریلیجس آئیڈیالوجی ہے. تو پھر ایسی اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اپنی اسٹریٹجی میں بھی چینجز لانا پڑتے ہیں جو کہ یو ایس نہیں لا رہا. وائی؟ بیکاز یو ایس کا خیال ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ون وے اور دی ادر بہت ہارڈ ٹائم دینے کے بعد سینکشنز کے ذریعے سے، انویژن کے ذریعے سے ہر اسٹیٹ بینڈ کر جاتی ہے. یا تو سیریا، عراق اور لیبیا والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے یا افغانستان والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس میں وہ اسٹیٹ بینڈ نہیں کرتی. اینڈ دس از دا کلینسٹ ایگزامپل، بالکل ایران کی طرح کہ افغانستان میں بھی آئیڈیالوجی ٹاپ پہ ہے، ایران میں بھی آئیڈیالوجی ٹاپ پہ ہے. دس از وائی دیئر بیہیویئر از ڈفرینٹ. تو جب دنیا کے فائنینشیل سسٹم سے آپ انہیں کاٹتے ہیں اور ان پہ سینکشنز لگاتے ہیں اور انہیں باقی سسٹمز میں بھی آپریٹ نہیں کرنے دیتے، تو واٹ ہیپنز نیکسٹ از کہ وہ اسٹیٹ اور ہارڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے بیہیویئر کو چینج کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. سو جب ایران پہ سینکشنز لگیں، ان کو سوئفٹ سسٹم سے آؤٹ کیا گیا، وہ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے دنیا میں، ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، ان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آپریٹ نہیں کر سکتے فریلی جیسے دنیا کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے ایک اسٹیٹ کو. ٹریڈ کی لیجیٹیمیسی ان کے پاس نہیں ہے، آئل کی موومنٹ کے لیے لیجیٹیمیسی ان کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کوائٹلی گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے ڈیسپریشن کو کنورٹ کیا، امپرووائز کیا اپنے نیشنل پرائڈ کے ساتھ کہ ہم اپنے سسٹمز بنائیں گے. سو دے کریٹڈ بارٹر نیٹورکس، اسمگلنگ اکانومیز، آپ نے پراکسی کہہ لیں، ملیشیاز کہہ لیں، ریزسٹنس فورسز کہہ لیں، اس کے ذریعے سے انہوں نے اے سیمیٹری کریٹ کی، بلیک مارکیٹ میں آئل سیل کرنا شروع کیا. سو دے اسٹاپ پلینگ بائی یور رولس. اگر آپ نے اپنے رولس کے ذریعے سے انہیں بلاک کیا ہے تو پھر وہ آپ کے رولس کے ساتھ آپریٹ بھی نہیں کریں گے، وہ اپنے رولس کریٹ کریں گے. Now add ideology to this isolation. تو پھر جو بیہیویئر ہے وہ بالکل انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے، ایکسٹریم بھی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ بیہیورل چینج ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو پھر اس کو تو آپ بھول جائیں. ایک نارمل اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ تو پریڈکٹیبل ہوتا ہے، جہاں پر ٹرانزیکشنز چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ مرج کریں ان کو گلوبل اکنامک فولڈ کے ساتھ، کٹ آف نہ کریں، کارنر نہ کریں. لیکن جہاں پہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں کہ جن کے ارد گرد اتنا ڈسٹرسٹ تھا کہ IRGC کریٹ کی گئی، اپنی ریگولر آرمی پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اپنے پولیٹیکل لوگوں پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ابھی بھی جن لوگوں کو وہ آگے لا رہے ہیں وہ ان کے موسٹ ٹرسٹڈ لوگ ہیں جو صرف ان کے سپریم لیڈر کو جواب دہ ہیں. تو پھر وہ اپنی ٹرمز پہ بات کریں گے. اس کے باوجود JCPOA تک کسی نہ کسی حد تک انہوں نے انٹریکشن کرنے کی کوشش کی ہے، بیکاز ظاہر ہے کہ لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں آزادی، چاہتے ہیں ڈیموکریسی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. لیکن یہ جو 2025 اور 2026 میں آپ نے ان کے اوپر اٹیکس کیے ہیں، یو کین کلیئرلی سی اے فردر ہارڈننگ آف اے اسٹیٹ. اینڈ دیٹس وائی وہ بالکل کوشش نہیں کر رہے سسٹم میں واپس آنے کی، بلکہ انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا ہے اور انہوں نے جا کے اسٹریٹ آف ہارموز کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. وہ کنٹرول آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے. سم تھنگ دیٹ یو اسٹارٹیڈ ان 16th century. یہ جو سارا نیویگیشن سسٹم ہے یہ 16th century سے چل رہا تھا. یو ایس نے اس میں صرف فریڈم آف نیویگیشن کا کانسیپٹ ایڈ کیا تھا، ادروائز اٹ واز کریٹڈ بائی یورپینس. اس سب کو چیلنج کر دیا ہے اس ایک اسٹیٹ نے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چوک پوائنٹس ہیں اگر یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں تو جو آپ کا ورلڈ بیلنسر یا ورلڈ کے ہیجمون کا ایک رول ہے وہ خود ہی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کا کنٹرول ساری دنیا دیکھتی ہے کہ کس حد تک ایکسرسائز ہو پایا ہے. سو ابھی جو آپ بلاکیڈ وہاں پہ لگا کے بیٹھے ہیں، آپ وہاں پہ اپنے B-52 بامبرز بھیجنا چاہتے ہیں. پچھلے سال آپ نے کہا تھا کہ ہم نے نتانز اور فورڈو جو ان کی فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے. ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ سب سچ بھی تھا، دے ہیو پریویلڈ. وائی؟ بیکاز ایک تو انہوں نے امپرووائز کیا ہے، ان کی جو میموری ہے ود دا ویسٹرن سسٹم اینڈ ویسٹرن کنٹریز اسٹارٹنگ فرام 1901 وہ انہیں بتاتی ہے کہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اینڈ ناؤ دیر آر نیو جیو پولیٹیکل ریالٹیز. چائنا ایگزسٹ کرتا ہے، رشیا ایگزسٹ کرتا ہے، نارتھ کوریا ہے جو ڈرتا نہیں ہے ٹریڈ کرتے ہوئے ایران کے ساتھ باقی ملکوں کی طرح. افغانستان از اندر ایگزامپل. طالبان جو ہیں وہ بالکل کٹ آف ہیں فرام دا گلوبل بینکنگ سسٹمز. ان کے فروزن اکاؤنٹس موجود ہیں جن میں بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں. ہیومینیٹیرین کرائسس ہر سال وہ 2021 آنورڈس فیس کر رہے ہیں. بہت ساری جو ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہاں بہت برے حالات ہیں وین اٹ کمز ٹو گورننس. لیکن اس کے باوجود اس رجیم کا رسپانس کیا ہے؟
दे डोंट वांट टू ट्रेड विद यू, वो आपके उस कोर सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन में वापस ही नहीं आना चाहते. वाई? अगेन आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स और उनका वर्ल्ड व्यू जो उन्हें यूएस के बारे में बताता है और यूरोप के बारे में बताता है. उसके बाद वो समझते हैं कि दे हैव देयर ओन विजन फॉर देयर कंट्री और वो उससे बाहर नहीं आना चाहते. सफ़र कौन कर रहा है? स्कूल जाने वाली बच्चियाँ, काम करना चाहती हैं जो औरतें, एक आम आदमी जो बिज़नेस करना चाहता है, आम पॉपुलेशन. सो दिस इज़ हाउ डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल द सिचुएशन इज़. और उसको सिंपली रिजॉल्व करने की कोशिश करना मिलिट्री मीन्स से, ये इट्सेल्फ एक गलती है जो दोहराए जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप. जितनी दफ़ा भी वो धमकी लगाते हैं ईरान को उसके ज़रिए से, इट इज़ नॉट गोना वर्क. सो मैंने 1901 का जो इतनी दफ़ा जिक्र किया वो इसलिए किया कि ये जो क्राइसिस हैं जो आज अनफोल्ड हो रहे हैं दुनिया के सामने, उसमें ये ईरान यहाँ तक कैसे पहुँचा, इस पे बहुत कम बात हो रही है. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो वो किस स्टैंड पॉइंट से बात कर रहा है. जब तक आप वो नहीं समझेंगे मसला हल नहीं होगा. इट वाज 1901 एग्जैक्टली जब विलियम नॉक्स डीआरसी एक बिजनेसमैन था, ब्रिटिश बिजनेसमैन था, जिसने उस वक्त के किंग ऑफ ईरान के साथ एक डील की जिसमें उसने कहा कि आप मुझे राइट्स दे दें कि आपके मुल्क में जो ऑयल है मैं उसको डिग डाउन करूं, उसको ढूंढूं, और अगर वो मुझे मिल गया तो मैं आपको एक फ़्लैट फ़ी जो है अप फ्रंट वो पे कर दूंगा, और एक छोटा सा यूँ समझें कि स्मॉल कट प्रॉफिट में से वो भी आपको हम देते रहेंगे. अब ईरान के किंग ने इस डील से अग्री क्यों किया? बिकॉज एक तो उनके पास चॉइस नहीं थी एट दैट टाइम, इतना कोई डेवलप मुल्क नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी जो पुश कर सकती फॉर बेटर टर्म्स, कोई इतना ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, कोई ऑयल इंडस्ट्री नहीं थी जिसके ज़रिए से वो खुद कोशिश कर सकते कि आप रहने दें, हम ऑयल ढूंढ लेंगे अपने मुल्क में खुद ही. और जो किंग्स होते हैं दे केयर यूजुअली मोर अबाउट कैश इन हैंड rather than the long term planning. So the king took the deal. So ये जो बज़ाहिर एक छोटी सी कंसेशन दी थी, ये बाद में एक बहुत बड़ी ब्रिटिश एम्पायर बन गई. 1908 में ईरान में ऑयल डिस्कवर हुआ और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के नाम से एक ब्रिटिश ओन्ड ऑयल कंपनी जो है उसने ईरान में ऑपरेट करना शुरू कर दिया. लेटर ऑन इसको ब्रिटिश पेट्रोलियम भी कहा गया. सो जस्ट लाइक दैट ब्रिटेन कंट्रोल्ड ईरान्स ऑयल, और ईरान को वो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट के नाम पे देना चाहते थे वो दे देते थे. तो फास्ट फॉरवर्ड टू 1951, ईरान फाइनली रियलाइज्ड कि ये तो हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, ये हमारा ऑयल है. तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसद्दिक, उन्होंने नेशनलाइज कर दी ये कंपनी जो कि रन कर रही थी सारे सिस्टम को. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने अपने रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की. अब आपको पता है ब्रिटिश आर नोन फॉर इट, वो इतनी आसानी से कहीं से भी नहीं निकले जहाँ जहाँ भी उनकी इंपीरियल पावर थी. सो उन्होंने 1953 में इसका जवाब ऐसे दिया मुसद्दिक को कि एक CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर कू लॉन्च किया जिसमें उन्होंने मुसद्दिक की गवर्नमेंट ख़त्म की और वहाँ पर शाह को इंस्टॉल कर दिया दोबारा से. और उसके बाद 1979 तक वहाँ पे शाह की हुकूमत रही. दिस इज़ हाउ द फर्स्ट कू हैपेंड, जिसमें अपना एक स्टैंड लेने की वजह से जो बाहर की फॉरेन फोर्सेस थी उन्होंने वहाँ पर कू करवा के रजीम चेंज की और अपनी मर्ज़ी का शाह को दोबारा इंस्टॉल कर दिया. सो ये रज़ा शाह पहलवी जो हैं 1953 में जब आए तो उसके बाद तकरीबन 26 साल इनका वहाँ पे कंट्रोल रहा. और जब ये पावर में थे तो ऑन द सरफेस चीज़ें बड़ी अच्छी रहीं. एक लग रहा था एक इकॉनमी में बूम आया है ईरान में, ऑयल मनी इज़ हेल्पिंग एवरीवन, नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रही हैं. तो अपेरेंटली एक बड़ा मॉडर्न ईरान सामने आ रहा था, एक राइजिंग ईरान सामने आ रहा था. ऑन द पैरेलल एक दूसरा फिनोमेना चल रहा था. रज़ा शाह पहलवी जो हैं वो सीक्रेट पुलिस फोर्स क्रिएट कर रहे थे जिसको सावक का नाम दिया गया था उस वक्त. और ये ट्रेन की थी CIA ने, और इनका काम ये था कि जो भी शाह के अगेंस्ट बोले या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न आउटलुक के अगेंस्ट बोले उसको गायब कर दें, उसको उठा लें, उसको प्रिजन में डाल दें, या उनको फिर लेटर ऑन मार भी दिया जाता था. सो कोई पॉलिटिकल फ्रीडम मौजूद नहीं थी. अपेरेंटली सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा था. आम ईरानी भी खुश नहीं थे इस सारे मामलात की वजह से क्योंकि उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी. रिलीजियस कंजर्वेटिव्स भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी को मिटाया जा रहा है और उसे रिप्लेस किया जा रहा है. हर चीज़ वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हर चीज़ जो है वो रिप्लेस की जा रही है. और हमारी जो गवर्नमेंट है वो वाशिंगटन को ज़्यादा जवाबदेह है, लोगों को तो जवाब देती ही नहीं है.
سو امام خمینی جب واپس آئے، جن کو ویسے تو ملک سے نکال دیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے ان کو جب بیس سے یہ سپورٹ ملی کہ اب آپ آ سکتے ہیں، پیپل آر ریڈی، وہ واپس آئے، ان کو بہت ایک ہیرو لائک ویلکم دیا گیا اور رضا شاہ پہلوی کو وہاں سے بھاگنا پڑا. سو امام خمینی بیکیم ایرانز فرسٹ سپریم لیڈر. سو یہ جو سارا سسٹم آج آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آئی آر جی سی از ان کمپلیٹ کنٹرول، یا آئی آر جی سی اٹ سیلف کیا ہے اور کتنی پاورفل ہے اور کیوں اتنی پاورفل ہے، یہ سب امام خمینی نے کریٹ کیا بیسڈ آن ہز انڈرسٹینڈنگ کہ یہاں پر بار بار انٹرونشن ہوتی ہے، کوز ہوتے ہیں، ویسٹرن سٹائل ہماری میموری جو سویلائزیشن کی ہے اس کو اریز کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ہر چیز کو ریپلیس کرنے کی کوشش ہوتی ہے. سو ہی کرافٹڈ این انٹائرلی نیو سسٹم. سو خمینی نے بالکل ٹرسٹ نہیں کیا ریگولر آرمی پہ، پولیس فورسز پہ، انٹیلیجنس سروسز پہ، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ سی آئی اے ٹرینڈ لوگ ہیں، ویسٹرن کلچر سے بہت امپریسڈ ہیں اور انسپائرڈ ہیں، تو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. سو انہوں نے ایک پیرلل انسٹیٹیوشن قائم کیا جس کا نام ہے آئی آر جی سی، ایرانین ریولوشنری گارڈ کور، جو کہ صرف اور صرف ان کو آنسریبل ہے. کس کو؟ سپریم لیڈر کو. اس ٹائم پہ امام خمینی سپریم لیڈر تھے، تو یہ ان کی لائل فورس تھی، کمپلیٹلی سیپریٹ فرام دا ریگولر آرمی، جو صرف ان کو جواب دہ تھی. یہ لوگ پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ نہیں ہیں، پریزیڈنٹ کو بھی جواب دہ نہیں ہے. سو دیٹ از ہاؤ اسپیشل اینڈ ہاؤ ڈس انٹیگریٹڈ، باقی سارے سسٹم سے کٹا ہوا یہ سسٹم ہے جس کو ہم آئی آر جی سی کہتے ہیں. اور ان کی جو میموری ہے جو آج تک پاس آن ہو رہی ہے وہ اس بیسک پرنسپل پہ ہے. ان کا یہ موٹو ہے کہ فورن پاور اپنے اندر انفلٹریٹ نہیں ہونے دینی. آپ لوگوں کا ایک اپنا بردرہڈ ہے، آپ لوگوں کا ایک اپنا نظام ہے جس کا باہر جو انسٹیٹیوشنز ایران کے ہی موجود ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بیکاز ان سسٹمز پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. سو یوں سمجھیں کہ ابھی یہ ریمیڈی کریٹ کی ہی تھی امام خمینی نے، تو دوسرا ٹیسٹ جو ان کے اوپر آیا وہ عراق کے ساتھ وار کا تھا 1980 میں، فوراً ہی اگلے سال ہی. اور یہ کیسے شروع ہوا اور کیسے اس میں یو ایس نے اپنا حصہ ڈالا، دیٹ traces everything back to what President Trump was saying the other day. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران ہم سے ڈیمیجز مانگ رہا ہے، ایران کو تو ہمیں پے کرنا چاہیے، بیکاز اوور دا ایئرز ہمارے بہت سارے سٹیزنس کو قتل کیا ہے ایران نے اور ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اینڈ آئی ول کم ٹو دس کہ وہ ایگزیکٹ واقعہ کیا تھا جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. ایک بارڈر ڈسپیوٹ تھا چھوٹا سا ایران اور عراق کے بیچ میں، جس میں ایک واٹر وے تھا جس کو دونوں سائڈس آئل کی شپنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ سمجھتی تھیں. صدام حسین کو یہ لگا کہ بیکاز امام خمینی بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جو ریولوشن ایران میں آیا ہے یہ ریجن کے باقی کنٹریز میں بھی پھیلے گا، تو صدام حسین ایک سیکولر لیڈر تھے، سیکولر ڈکٹیٹر تھے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال ہم، اور ان کا اپنا ایک کنٹرول تھا اپنے لوگوں کے اوپر. تو ان کو یہ تھریٹ فیل ہوئی کہ اگر یہ ریولوشن پینیٹریٹ کر گئی انٹو عراق تو میرا کنٹرول یہاں پر ختم ہو سکتا ہے. سو وہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ اور اس کے بعد یہ تھریٹ، اس میں ایران جس طرح کے کیوس سے گزر رہا تھا، آفیسرز پہ، آرمی آفیسرز پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا تھا، ان کی ایگزیکیوشنز ہو رہی تھیں، کون شاہ سے زیادہ لائل ہے اور کون امام خمینی سے لائل ہے، یہ سب کچھ فگر آؤٹ کیا جا رہا تھا. تو ایک کیوس تھا اینڈ صدام حسین تھاٹ دس از دا رائٹ مومنٹ ٹو اٹیک ایران. دس از ہاؤ دس وار اسٹارٹیڈ. اس وار کے شروع ہونے سے کچھ مہینے پہلے ایک ہاسٹیج کرائسس کریٹ ہوئے تھے تہران میں، جس میں ایرانی اسٹوڈنٹس نے یو ایس ایمبیسی جو تہران میں تھی اس کے اوپر اٹیک کیا اور تقریباً 52 امریکنز جو ہیں ان کو ہاسٹیج بنایا. اینڈ ایگزیکٹلی 444 ڈیز، یعنی کہ ایک سال سے زیادہ وہ ہاسٹیج رہے. اور یہ خبریں روزانہ کی بنیاد پر امریکہ کے ہر اخبار میں فرنٹ پیج پہ آتی تھیں. اٹ واز اٹر ہیوملیشن فار دا یو ایس گورنمنٹ. لائیو ٹیلی ویژن پہ، خبروں میں، اخبار میں، ہر جگہ. اور الیکشن ایئر تھا، وہ وہاں پہ الیکشنز ہونے والے تھے امریکہ میں. تو یہ ایک بڑی ہیوملیٹنگ سچویشن تھی جس میں وہ امریکن ہاسٹیجز جو ہیں ان کو ایران نہیں چھوڑ رہا تھا. اور اسی کا بار بار مینشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں کہ اٹس ایول پیپل اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا ہے. اور وہ یہ تب کہتے ہیں جب کوئی انہیں یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی وار نہیں تھی، یہ اسرائیل کی وار تھی. تو ہی وانٹس ٹو ریلیٹڈ ٹو دیٹ انسیڈنٹ اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے الیکشن سے پہلے، مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے، کہ میں یہ جو جنگ لڑ رہا ہوں یہ اسرائیل کے کہنے پہ نہیں لڑ رہا. ہماری ایک پرانی سچویشن ہے ود ایران جس میں اب وہ نیوکلیئر بامب کے قریب ہے اور وہ ماضی میں ہمیں یہ بتا چکا ہے کہ یہ کتنے ایول لوگ ہیں اور ہمارے سٹیزنز کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا ہے. میں اس کے لیے سٹینڈ لے رہا ہوں، میں اس کے لیے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. دس از ہاؤ so many layers of history and pivot points overlap at times.
سو اینی وے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جمی کارٹر کی وہ سیکنڈ ٹرم تھی اور وہ اس میں ہار گئے تھے ان الیکشنز میں، اور اس ہار میں ان ہاسٹیج کرائسس کا بہت بڑا رول تھا. اینڈ رونلڈ ریگن جو ہیں انہوں نے اپنی پوری کیمپین ہی اس کی بیس پہ چلائی تھی اور ان کو لینڈ سلائڈ وکٹری ملی تھی. سو یہ جو ساری سچویشن تھی، اس کے پیرلل جب عراق نے ایران میں انویڈ کر دیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے سکور سیٹل کرنے کے لیے اپنا غصہ، یہ جو ہاسٹیجز کی سچویشن تھی اس کو نکالنے کے لیے بیسٹ وے یہ سمجھا کہ آپ عراق کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ ایران کو ٹف ٹائم ملے. اس وقت بھی سوچ یہی تھی کہ اب یہاں نیا ریولوشن آیا ہے، سسٹمز فریجل ہیں، CIA کی پینیٹریشن بڑی لیٹسٹ ہے، تو شاید اگر ادھر سے عراق کی طرف سے پریشر آئے گا تو ایران پش بیک نہیں کر سکے گا. اس طرح US نے عراق کی ٹروپس کی مدد کی، سیٹلائٹ انٹیلیجنس ان کے ساتھ شیئر کی کہ امریکی فوجیں کہاں کہاں موجود ہیں، ان کی پوزیشنز کیا ہیں، ڈپلومیٹک ٹائز دوبارہ عراق کے ساتھ اسٹیبلش کیے جو اس سے پہلے نہیں تھے. اور کئی لوگ تو اس چیز کا ایویڈنس بھی دیتے ہیں، اٹ از پارٹ آف ریکارڈ ناؤ، کہ جو کیمیکل ویپنز جو گیس استعمال کی ایرانین سولجرز کے اوپر عراق نے، وہ پرووائڈ ہی US نے کی تھی. سو دس از ہاؤ ہارریفک دا ایکسپیرئنسز آف ایران از. 1901 کا میں نے ذکر اس لیے کیا تھا کہ پہلے تو ان کا نیشنل آئل ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی، اس کو انہوں نے کلیم کیا تو اس کے جواب میں وہاں پہ کو ہوا. اس کو کے بعد ایک ان کے اوپر جنگ مسلط ہوئی اور اس جنگ میں عراق کے پیچھے US کمپلیٹلی کھڑا تھا. سو کنسیڈر اے کنٹری جس نے اس میموری کے ساتھ، اس ہسٹری کے ساتھ IRGC جیسا ادارہ جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، اور آج تک آپ کو ری شفلنگ جو نظر آ رہی ہے اس میں جو آنے والے ٹائمز میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل تو ہونی ہے، چاہے وہ اسلام آباد میمورینڈم کی ہی ایکسٹینشن ہو، چاہے وہ کوئی اور پیکٹ ہونا ہو، تو اس میں ایران کی طرف سے جو ڈیل کریں گے لوگ، ٹیبل پہ بیٹھیں گے، وہ IRGC کے لوگ ہوں گے. دس از ہاؤ مچ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایگزسٹ بٹوین the top leadership of Iran and the institutions in Iran، کہ وہ ابھی بھی ان پہ ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کی میموری، سویلائزیشنل ہسٹری، ان کا نیشنل پرائڈ انہیں یہ بتاتا ہے کہ CIA کی پینیٹریشن، موساد کی پینیٹریشن کہیں بھی ہو سکتی ہے. واحد IRGC ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ سپریم لیڈر سے بہت لائل ہے اور اپنے ملک سے بھی لائل ہے، اس کو گرنے نہیں دے گا. اینڈ دیز آر دا ایگزیکٹ ریزنس کہ ایران نے جب اپنے اوپر اتنے پریشرز برداشت کیے ہیں تو اس کے جواب میں اس نے اپنے آپ کو سروائیول پھر لرن کیسے کیا، اس نے اپنا سروائیول کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے اس نے پلاننگ کیسے کی. اسی کو موزیک ڈاکٹرین کہا جاتا ہے. امام خمینی کے فوراً بعد علی خامنائی آئے تو فار 36 years he was exactly preparing for this kind of situation because they were sure based on their memory کہ یہ سچویشن ان کے اوپر دوبارہ آئے گی جب بھی وہ اپنے ملک کے ڈیفنس میں کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ بیلسٹک مسل ہوں، چاہے وہ نیوکلیئر پروگرام ہو. سو اٹ کریٹڈ اٹس اون نیوکلیئر پروگرام، اٹس اون مسل سسٹم، اور IRGC کے ذریعے سے پھر اپنا نیٹ ورک انہوں نے بنایا فورسز کا، الائڈ فائٹرز کی شکل میں، جو مختلف ممالک میں انہوں نے پلیس کیا. حزب اللہ لیبنان میں موجود ہے فار ایگزامپل. سو اٹ کین فائٹ بیک وداؤٹ ایکسپوزنگ اٹس اون سوئل، کیونکہ انہوں نے خود ڈائریکٹلی اپنی سرزمین پہ بہت کرائسس دیکھے ہیں، تو انہوں نے اے سیمیٹری کے ذریعے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا انٹو دا ویریس فیکشنز اینڈ ان دا ویریس ایریاز آف مڈل ایسٹ، تاکہ جب ہم پہ تھریٹ آئے تو سب تھریٹ فیس کریں. دس از دا لیسن getting hammered in twice now. So you isolate a country اور وہ کنٹری بینڈ نہیں کر رہا، وہ اپنا بیہیویئر چینج نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے طریقے سے اپنی آئسولیشن میں جو سسٹمز بنا رہا ہے، آپ کو ان کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگ رہا ہے، بیکاز ونس یو آر آئسولیٹڈ، آپ کو دنیا کے سسٹم سے کاٹ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں سے انفارمیشن نہیں آ رہی ہوتی، یا یو ڈونٹ نو ہاؤ دے مائٹ رسپونڈ. اینڈ دس از دا ایگزیکٹ سرپرائز دیٹ ایران ہیز گیون یو، جو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول میں کیا ہے. پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی 20% پرابیبلٹی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، بٹ ایوری بڈی تھاٹ دے وڈ ناٹ ڈیئر اٹ. سو اسکویز کرنے سے ایران کو آپ نے جتنا اسکویز کیا ہے، اس میں بہت سارے اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آرڈنری ایرانین بزنس مین کا، آرڈنری سٹیزنس کا. وائی؟ بیکاز اب آپ ان کو کوئی ڈیل دینے کی کوشش بھی کریں گے،
آپ ان کو اکنامک فولڈ میں لانے کی کوشش بھی کریں گے تو اس سے سب سے زیادہ جو بینیفٹ کرے گا اور پروفٹ بنائے گا وہ IRGC ہے. وائی؟ بیکاز IRGC از پریکٹیکلی ان کنٹرول آف ایوری تھنگ اسپیشلی آئل اوور دیئر. اور جس جنگ نے، جس ایپیسوڈ نے اس ساری چیز کو دوبارہ انڈورس کیا ہے وہ یہ 2026 کی کیمپین ہے جو فیبرری میں سٹارٹ ہوئی. US اور اسرائیل نے اس کو کوآرڈینیٹڈ وے میں اٹیک کو لانچ کیا، اور ویری فرسٹ اسٹرائک میں ان کا خیال تھا ہم رجیم چینج کر دیں گے. اندر سے لوگ تیار ہیں ہمارے ساتھ ملنے کے لیے. علی خامنائی واقعی اسیسینیٹ کر دیے گئے، ان کے فیملی ممبرس بھی شہید ہوئے. سو دا مین ہو ہیڈ بلڈ دس سسٹم فار 36 ایئرز، آپ نے اس کو ہٹایا. لیکن جیسے ہی آپ نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کیا، آپ نے دیکھا دے اسٹل سروائیوڈ، بیکاز ان کا میکانزم یہی ہے کہ جو IRGC ہے، جو آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا ریپلیس کرتا ہے ود دا سیم ٹریننگ، ود دا سیم تھنکنگ. ریسرچرز جو اس سارے معاملے کو بہت سالوں سے اسٹڈی کر رہے ہیں، پیپل لائک رابرٹ پیپے، 30 ایئرز سے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کویسچن کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے کہ کیا کسی ملک کے اوپر کنسسٹنٹ بامبنگ کر کے اس کی لیڈرشپ کو ختم کر کے اس ملک کو اپنی مرضی سے آپ چلا سکتے ہیں، یا اس نہج پہ لا سکتے ہیں جہاں آپ لانا چاہتے ہیں. تو ان کا خیال ہے کہ ہمیشہ اپوزٹ چیز ہوتی ہے، بیکاز جو ان کے اوپر آپ نے بامبنگ کی ہے اس سے اف اینی تھنگ لوگ اپنی لیڈرشپ کے پیچھے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیکاز دے تھنک امیجیٹ تھریٹ جو ہے وہ تو اپنے نیشنل پرائڈ اور ایگزسٹنس کا ہے، پہلے اس کو فائٹ کر لیں پھر وی ول ہیو اے لک آن دی ادر میٹرز، جب ایک دفعہ اس معاملے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. سو آن دا ٹاپ آف دا رجیم یو کلڈ سم ون، اس کے باوجود وہ رجیم کولیپس نہیں کی، بلکہ ایک ایسی پاپولیشن جو کہ مستقل مظاہرے کر رہی تھی اس جنگ سے پہلے، بہت اینگری تھی اوور دا اکانومی، وہ ان کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اینڈ آل یو گیٹ از نتھنگ، نو کمپرومائز ایٹ آل. جو دوسرا فینومینا اس وار کی وجہ سے ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ساری سیکیورٹی ڈیٹیلز، ساری سیکیورٹی ڈیلز جو کہ اکٹھے رکھی ہوئی تھیں GCC کنٹریز کو، مڈل ایسٹ ایک کوہیسو وے میں ایگزسٹ کرتا تھا، الائنڈ تھا ٹورڈز ویسٹ، وہ بھی اب ویسا نہیں رہا. وہ بھی اٹ از آلسو بریکنگ اوے فرام دا ویسٹرن سسٹم. وائی؟ بیکاز ساری سیکیورٹی گارنٹیز کا پیوٹ پوائنٹ یا کور ہی یہی تھا کہ آپ ہمیں ایران سے بچا کے رکھیں گے. ساری آئیڈیالوجی یہی تھی اس پورے بلاک کی، جس کو ہم GCC کنٹریز کہتے ہیں، کہ جو ایران سے تھریٹ ہے اگر وہ ریئل ہے تو سیکیورٹی گارنٹیز ہمیں US نے دی ہوئی ہیں، کسی بھی سٹیج پہ ہم پہ جب اٹیک ہوگا تو US ہمیں سیو کرے گا، وچ ہیز ناٹ ہیپنڈ. نتیجہ کیا ہے؟ سعودی عربیہ، کویت، جارڈن، سب کنٹریز دے آر ہیجنگ ڈفرینٹلی. وین آئی سے ہیجنگ ڈفرینٹلی اٹ مینس کہ وہ ورلڈ ویو کو اب ڈفرینٹلی دیکھ رہے ہیں. وہ ہر اس ملک کے ساتھ انگیج کریں گے جہاں سے انہیں سیکیورٹی ملے گی، جہاں سے ان کی آئل سیکیورٹی بھی انہیں ڈیلیور ہوگی، جہاں سے ان کو اپنی بارڈر سیکیورٹی بھی ڈیلیور ہوگی، اور آگے جا کے ہارڈ کور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کی ایگزسٹنس کیا ہونی ہے وہ بھی ان کو اب سوچنی پڑے گی. بیکاز جو ایگزسٹنگ سسٹمز ہیں، وہ جو پوری میتھ تھی اراؤنڈ امریکن سیکیورٹی آرکیٹیکچر، وہ بالکل کولیپس کر گئی ہے. سو اٹ ہیز بین این اٹر فیلئر. اگر پرپز یہ تھا اس جنگ کو سٹارٹ کرنے کا کہ نمبر 1 ہم رجیم چینج کریں گے، نمبر 2 ان کے بیلسٹک میسلز کو ختم کریں گے، اس کا کنٹرول سنبھالیں گے، تھرڈ نیوکلیئر اسٹاک پائل ہم وہاں سے نکالیں گے اور ان کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ وہ دوبارہ انرچمنٹ نہیں کریں گے، اینڈ نمبر 4 کہ ایران جو ہے ہماری مرضی سے چلے گا، ہم اپنی مرضی کی گورنمنٹ وہاں بٹھائیں گے. 4 آبجیکٹیوز میں سے کچھ بھی اچیو نہیں ہوا، رادر ایک 5th پرابلم کریٹ ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو 16 سینچری سے لے کے آج تک ایک گلوبل نیویگیشن سسٹم تھا وہ بلاک ہو گیا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے سے. اور اب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک جو مینجمنٹ تھی آئل کی اور ساری انرجی سسٹم کی، جو اسٹاک پائلز تھے جو ایگزسٹ کر رہے تھے فار ویریس ریزنس، وہ بھی اب ڈپلیٹ کر رہے ہیں. نئی پائپ لائنز بنانے میں کم از کم 10 سال لگیں گے. ری راؤٹنگ از آلریڈی ویری ڈیفیکلٹ بیکاز حوثی تھریٹ بھی وہاں پر باب المندب میں ایگزسٹ کر رہی ہے. سو ایوری تھنگ از ان شیمبلس. اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایران کو جو کنسیشنز دینی پڑیں گی، اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی، دیٹ از اندر چیلنج. اور میں نے یہ ایک وی لاگ کیا تھا کہ ونس US از آؤٹ آف دا ایکویژن تو اس ریجن نے ایران کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ایران نے اس ریجن کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے. اس ایکویژن کو بننے میں بہت ٹائم لگے گا. ہینس وی آر لوکنگ ایٹ مکہ پیکٹ. باقی کنٹریز بھی اسے جوائن کریں گے، اور یہ اب ضرورت بن گئی ہے.
اس کے بغیر مڈل ایسٹ مینج نہیں ہو پائے گا یا خود کو اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں کر پائے گا جس طرح پیٹرو ڈالر کے ذریعے سے آج تک اسٹیبلش کیے رکھا ہے سعودی عربیہ نے فار ایگزامپل اپنے آپ کو یا کویت نے. سو ایک مس کیلکولیشن، ہسٹری کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، پرانی رائیولریز کو اگر آپ صرف پوائنٹ سیٹل کرنے کے لیے تھنکنگ کہ یو آر اے ملٹری مائٹ تو یو کین ڈو اٹ، ایسا نہیں ہوتا. آئیڈیالوجیز، نیشنل پرائیڈ، اور جب بہت عرصہ آئسولیشن میں ایک ملک گزارتا ہے تو وہ آپ کو کیسے سرپرائزز دے سکتا ہے، یہ آپ کو افغانستان نے بھی بتایا تھا، بٹ یو ڈڈنٹ لرن اٹ. سی یو نیکسٹ ٹائم.